हम चरागों को तो तारीकी से लड़ना है फराज, हम चरागों को तो तारीकी से लड़ना है फराज, गुल हुए पर सुबह के आसार बन जाएंगे हम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड ए वेरी वार्म वेलकम। नाज़रीन, प्रोग्राम का एक और ताज़ा शुमारा लेकर आपके मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे, बसत सलामत होंगे, खुश खुरम होंगे। हम हमेशा यही उम्मीद करते हैं और यही दुआ भी करते हैं। नाज़रीन, आज मंडे, एक नए हफ्ते का आगाज़, एक नया दिन, जहां आप सब हम जानते हैं कि अपने वर्क प्लेसेस की तरफ, अपने काम काज की तरफ निकलने की तैयारी में होंगे। कुछ नई एस्पिरेशंस के साथ, कुछ नए गोल्स के साथ, कुछ नए टारगेट्स के साथ आज हम अपने घरों से निकलेंगे, लेकिन हम नहीं जानते कि फिर व्हाट डेस्टिनी हैज़ इन स्टोर फॉर अस। क्या उन मंसूबों में हम कामयाब होंगे कि नहीं, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। लेकिन जो चीज़ हमारे इख्तियार में है वो है एफ़र्ट, वो है इंटेंशन, वो है कोशिश। सही कोशिश, सही सोच के साथ जब हम घर से निकलेंगे तो इंशाल्लाह अंजाम भी सही होगा। कुछ लोग अंजाम से इतना डरते हैं कि वो आगाज़ करना, वो शुरुआत करना ही भूल जाते हैं और फिर तकदीर को कोसते रहते हैं। वहीं कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं, जो ये इस जहनीत के होते हैं कि हम अपना एफ़र्ट विल गिव आवर 100%, फिर अंजाम जो हो वो हो। या तो कामयाबी मिलेगी तो ठीक है, अगर नाकामी भी मिली तो एक तजुर्बा हो जाएगा। बकौल एक अंग्रेज़ी के राइटर के, वो कहते हैं कि आई नेवर लूज़, ईदर आई विन और आई लर्न। आप के लिए हमारी आज सुबह यही दुआ कि आपने जो भी मंसूबे बनाए हैं, जो भी काम आपको करना है, अल्लाह ताला आप उसकी ज़िंदगी के हर गाम, हर कदम पे आपको कामयाबी नसीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, सुबह के साथ ही, प्रोग्राम के आगाज़ के साथ ही कुछ ज़रूरी अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं अपनी साथी मेज़बान का। आज मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार, मेरे साथ रहेंगी इकरा। बहुत बहुत शुक्रिया अमार। सुबह बखैर, आदाब, इस्तकबाल जैन के रबीउल अव्वल बाबरकत रेतच ऊठम तारीख अस सारनी मुबारक। यम दोह छ अजीम दोह, यम दोह छ बाबरकत दोह, तो यमनी दोहन हिंद वसालत करव यही मंग मंग ज़ाला तला बूजिन सन तमाम मुश्किलात सपदन सहल तो आसान, तमाम बेमारन बनिन शिफा, अस सारनी थवन पन्निस हिफ्ज़ व अमानस अंदर। आमीन या रब्बल आलमीन। हर दो सुबह सुबह आव मोख दुआ सत प्रोग्रामुक आगाज वनान जिंदगी ज़्यादा खूबसूरत बनावनिक ज ज़ तरीक, या तो कंस हिंदिस दिलस अंदर पन अख मखसूस जाय कायम करें, या कंस हिंदन दुआ खैरन अंदर। तो यकीन ज़ानिब, यकीन माने, आप हमारे दुआओं में भी और दिलों में भी शामिल होते हैं, और हम साथ में ये भी उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे लिए दुआ ज़रूर करते होंगे, हमारी पूरी टीम के लिए दुआ ज़रूर करते होंगे। वो कहते हैं ना कि जो लोग औरों के लिए दुआ करते हैं उन्हें कभी अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर, मुख्तलिफ़ किस्म के गुलों का ये गुलदस्ता आपका अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जैन के आपके टीवी स्क्रीन्स पे आज भी बने रहे हमारे साथ ठीक 9 बजे तक और देते रहे हमारा साथ। प्रोग्राम के आगाज़ में हम आप तक मौसम और ट्रैफिक के हवाले से ज़रूरी मालूमात पहुंचाते हैं, लेकिन उससे कबल आपकी तवज्जो अहम चीज़ों की ओर मरकूज़ कराएं। कहीं जा रहे हैं तो मास्क और सैनिटाइज़र को ज़रूर साथ रखें। ये 2 अहम चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखें। और ड्राइव कर रहे हैं तो यही कहेंगे, ड्राइव सेफली और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। बाइक या स्कूटी से जा रहे हैं तो हेलमेट को साथ रखना ना भूलें। और अब सुनते हैं क्या कहना है महकमा मौसमियात का आज के दिन के मौसम के हवाले से। लेकिन उससे कबल हमें ये बताएं, रात पेट में बासे तो ज़्यादा सर्दी मज इजाफ अमार आपको बिल्कुल बासो कि यम सन बालई इलाक तक शीन तो बेम सारे अलामत चेन दिवान कि वंद इन वोल, तैयारी थो सो बरकरार। स्टॉक, सप्लाईज, चाहे तम चीनी चाहे सो ज़्यून तम थवन अनित, या गरम मलबूसात क्या पत वंद वातान इन चीज़न पत कीमत तुरान, बे थोड़ा बहुत दस्तियाबी मज प्रॉब्लम आसान, इसलिए पज गोड़े यम सारी सप्लाईज थवन, पत शिकायत कर कि तूर हसा पद वत पे आमुत गोड सारी मतलब समर्जन मज वंद तैयारी करान, चाहे सो पत हक सुन हकनावन बाकी चीज़ या गरम मलबूसात। खैर, यम सात बालई इलाकन मज शीन पेवान तो यम जन मैदानी इलाके तक सर्दी महसूस सपदान। महकमा मौसमियात की ये इत्तला कि टेम्परेचर में गिरावट और सर्दी में इजाफा आज मतलब बरालूद रहेगा, और बाले इलाकों में
ہلکی بارش اور برف ہونے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ٹیمپریچر کی بات کریں تو سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس، جموں میں 31 ڈگری سیلسیس اور لیہ میں 17 ڈگری سیلسیس رہے گا۔ وہی ٹریفک اپڈیٹس بھی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں ہی ٹریفک کنٹرول روم کی جانب سے موصول ہوئی اطلاع کے مطابق آج مغل روڈ ٹریفک کی نقل و حرکت کے لیے بند ہی رہے گا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کل پیر پنجال ایریا میں جو ہلکی برف باری ہوئی اس کے پیش نظر آج ٹریفک کو معطل رکھا گیا ہے۔ اور جموں سری نگر شہرہ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں آج چھوٹی گاڑیوں کو صرف اور صرف چھوٹی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ہوگی، کسی بھی گاڑی کو مخالف سمت چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور جو بڑی گاڑیاں ہیں اسٹینڈرڈ ہیں جواہر ٹنل کے قریب انہیں جموں کی اور جانے کی اجازت ہوگی۔ تاہم ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں نا کہ رخت سفر باندھنے سے پہلے آپ ایک دفعہ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کریں، اور ساتھ میں یہ بھی کہ SOPs کا خاص خیال رکھیں۔ جی بہت بہت شکریہ اقرا اپڈیٹس ہم تک پہنچانے کے لیے۔ بیچ آز ژندروار تھوڑا ہنا ٹریفک آسان زیادہ پہن سڑکن پہ، اس لیے ییٚلہِ تُہۍ گھرِ نیرِو تھوڑا تھٲیِو تمہِ ٹریفک جیمُک تہٕ پرووِجن یُتھ نہٕ تۄہہِ کُنہِ واتنس منٛز ژیر گژھِ کینٛہہ۔ ماہ ربیع الاولٕکۍ ایام متبرکہ چھِ چلان، أسۍ چھِ سٲنۍ کوٗشِش چھِ یِہے روزان کہ پروگرامُک آغاز کرو أسۍ یِمن دۄہن نعتِ شریٖف سۭتۍ۔ آز تہِ چھُ اَسہِ اکھ نعتِ شریٖف تۄہہِ خٲطرٕ تھوٚومُت، پروگرامٕچ بابرکت شروعات کرو امہِ نعتہٕ سۭتۍ، تمہِ پتہٕ کرو پننِس مہمانس سۭتۍ ملاقات۔ عزم بوزم زار پارو رسول تاجدارو، عزم بوزم زار پارو رسول تاجدارو، مدین کے ٹاٹھ یارو رسول تاجدارو، سری غم تروید ہیکئی کس ونی بوید، سری غم تروید ہیکئی کس ونی بوید، میں چونوی چھم سہارو رسول تاجدارو، باسی تے کن گدا میں بوزتم پاستے خدا، باسی تے کن گدا میں بوزتم پاستے خدا، میں چان دربارو رسول تاجدارو، شان بڑھلائے نات کرم از پور امداد، شان بڑھلائے نات کرم از پور امداد، ودان چھس زار زارو رسول تاجدارو، دو چم از سینہ
وات کر در مدینہ دو چم از سینہ وات کر در مدینہ دزان چھس لون نارو رسول تاجدارو عزم بوزم زار پارو رسول تاجدارو. نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن توئی سلطان عالم یا محمد ضروئے لطف سوئے من نظر کن. پروگرام کا آغاز ہم نے نعت شریف سے کیا. اب وقت ہے کہ آپ کی ملاقات ہم آج کی مہمان شخصیت سے کرائیں. ناظرین کہتے ہیں کہ ہماری وادی ہماری سرزمین اپنی قدرتی حسن اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اپنی دستکاری کے لیے بہت مشہور ہے. چاہے کشمیری شال ہو، چاہے پیپر معاشی ہو، کاپر ورک ہو، لکڑی کا کام ہو، اور کچھ ایسے نمونے ہم نے اپنے سیٹس پہ بھی رکھے ہیں. اپنے سیٹس کو بھی انہی نمونوں سے سجایا ہے. یہاں کے آرٹیزنز نے ایسے نادر اور ایسے نقوش، ایسے نمونے بنائے ہیں جن کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اب یہ جو دستکاری صنعت ہے یہ کافی اتار چڑھاؤ سے بھی گزری ہے. ایک وقت ایسا تھا جب یہ کام اپنے عروج پہ تھا، زیادہ سے زیادہ لوگ اس صنعت کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے تھے. پھر مشینی دور کے اثرات بھی اس صنعت پہ مرتب ہوئے اور درمیانداروں کا استحصال بھی اس صنعت کو سہنا پڑا. لیکن یہاں کے دستکاروں نے اس کام کو زندہ رکھا اور ایسے نمونے بناتے رہے، اس کام کو آگے بڑھاتے رہے. گورنمنٹ نے بھی وقتاً فوقتاً کچھ پالیسیز بنائی، کچھ منصوبے بنائے، کچھ اسٹریٹجیز بنائی تاکہ اس کام کو اپلفٹ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے. تو کیا ہے وہ اسٹریٹجیز؟ اور پوسٹ یہ جو کووڈ کے آؤٹ بریک کے بعد چونکہ نہ ٹورسٹس یہاں پہ آئے اور نہ ایکسپورٹ ہم کر سکے، تو یہ جو انسولڈ انوینٹری ہے اس کو مارکیٹس تک ہم کیسے پہنچائیں، اس کے لیے کس قسم کے منصوبے ہیں، اور ایک جنرل ایک کامن آرٹیزن کی دلچسپی اس صنعت کے ساتھ، اس کام کے ساتھ بحال کرنے کے لیے، بنائے رکھنے کے لیے کیا اسٹریٹجیز ہیں، ان سبھی نقطوں کے بارے میں بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروگرام میں مسرت اسلام صاحب، ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈ لومز کشمیر. سر آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگ رہا ہے آج آپ ہماری اس بزم میں، ہماری محفل میں بیٹھے ہیں. سب سے پہلے آغاز، چونکہ جب بھی کوئی نئی مہمان شخصیت ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہوتی ہے تو ان کی ذات کے حوالے سے جاننے کی تشنگی ہمیں بھی ہوتی ہے، آڈینسز کو بھی ہوتی ہے. تو ہمیں بتائیں کہ کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، کس طرح سے آپ کا بچپن گزرا، کچھ ان یادوں کو تازہ کریں. میرا تعلق بیسکلی ڈسٹرکٹ ڈوڈا سے ہے. اچھا. لیکن میرے والد صاحب کی پوسٹنگ ریگولرلی سری نگر میں اور کشمیر ڈویژن میں ہوتی رہی. جی. وہ ہی ریٹائرڈ ایز پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. تو اس حوالے سے میری اسکولنگ اور کشمیر میں ہی بعد میں ہم نے رہائش جو ہے وہ رکھی. تو اسکولنگ اور کالج اور یونیورسٹی سارا یہاں سے ہی ہوا. میری اسکولنگ بیسکلی پہلے سینٹ جوزف سے ہوئی، پھر ٹنڈل بسکو اسکول میں، اور اس کے بعد جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ یونیورسٹی آف کشمیر سے ہوئی. جی جی. تو لیکن یہ تو آپ نے بتایا کہ بڑے فارمل انداز میں کہ کہاں کہاں سے آپ کی تعلیم تربیت ہوئی. کیا یادیں ہیں، کیا ماحول تھا تب، کیا کچھ ایسپریشنز لے کے آپ، کیا گولز تھے، کیا ٹارگیٹس تھے آپ کے؟ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب زیادہ تر ہمارے کشمیر کا جو رجحان تھا وہ یہ تھا کہ یا تو میڈیسن میں آپ کو جانا ہے پروفیشن کے حوالے سے، یا تو آپ کو انجینئرنگ. دیز ور دی اونلی ٹو پروفیشنز، سیف کریئر چوائسز، جو پریفرینشیل چوائسز تھی فار فیوچر پروفیشنز. تو آئی آلسو بیکیم انیشیلی اے وکٹم آف دیٹ. میرے والد صاحب خاص طور سے چاہتے تھے، میرے پیرنٹس چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں. جی. اور
میں نے تھرڈ ایئر میں تھرڈ ایئر میں آئی ڈیسائیڈیڈ کہ دس از ناٹ مائی پروفیشن، مائی کپ آف not where I belong. جی میرا رجحان زیادہ میس کمیونیکیشن کی طرف تھا. تو اس کے بعد میں نے تھرڈ ایئر میں آتے آتے یہ ڈیسائیڈ کر لیا دیٹ آئی ول ہیو ٹو سوئچ مائی کریئر. اور اس کے بعد پھر میں نے میس کمیونیکیشن جرنلزم کی طرف رجوع کیا اور یونیورسٹی آف کشمیر کی میڈیا ایجوکیشن ریسرچ سینٹر سے میں نے پوسٹ گریجویشن MBBS سے آپ نے ڈراپ آؤٹ. جی. ساتھ ہی ساتھ میرے والد صاحب خاص طور سے چاہتے تھے کہ میں سول سروسز کی طرف بھی جاؤں، بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم 84 سے لے کے 99 تک کوئی بھی پبلک سروس کمیشن کا ایگزام کنڈکٹ نہیں ہوا تھا KS کے حوالے سے. تو بیکاز آف دی انسپریشن آف مائی فادر اس ایگزامس میں بھی سائملٹینیسلی وین آئی واز پرسیوئنگ مائی کریئر ان میس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم، اس وقت میں انڈین ایکسپریس کے ساتھ کام کرتا تھا. اچھا. تو اللہ کے فضل سے 1999 میں کوالیفائی کر لیا. اور اب پچھلے 21 سال سے میں سول سروسز میں ایز اے گورنمنٹ سرونٹ کام کر رہا ہوں. اوکے ماشاء اللہ. چونکہ دور دراز علاقے دوڑا جیسے خوبصورت علاقے سے آپ کا تعلق ہے، ظاہر سی بات ہے پیشہ ورانہ زندگی میں آپ مصروف رہیں، کافی زیادہ مصروف رہیں، لیکن بچپن کی کچھ اس طرح کی یادیں رہتی ہیں جب انسان انہیں ٹٹولتا ہے، انہیں یاد کرتا ہے تو وہ نوسٹالجک فیلنگ سامنے آتی ہے، وہ احساس، وہ جذبات. آج ایسا پلیٹ فارم، ایسا پروگرام، ذرا ایک گوتا لگاتے ہیں بچپن کے سمندر میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں سے کیا نکال کے لاتے ہیں. یہ جب ہم نے مطلب میرے والد صاحب نے ڈوڑا چھوڑا اور ہم کشمیر آئے. بچپن میں ہی انہوں نے ڈوڑا چھوڑا، مطلب آپ کے بچپن میں؟ جی میں بہت چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے میری پاپا کی پوسٹنگ جو ہے وہ بارہمولہ ہوئی اور وہاں میری سینٹ جوزف میں میرا ایڈمیشن ہوا. ایک حساب سے دیکھا جائے تو کلچرل سوئچ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا، تھوڑا لینگویج کا بیریئر بھی آتا تھا کیونکہ ہمارے علاقے میں بھی کشمیری بولی جاتی ہے، ہمارے گھر میں بھی بولی جاتی ہے، لیکن اس کا ایکسنٹ، بولنے کا انداز الگ. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری بچپن کی جو سب سے تازہ یاد جو تازہ یاد ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ دو آئی ایم انٹائرلی کشمیری، لیکن کشمیری زبان میں سمجھ لیتا ہوں پوری، لیکن بولنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے. تو لیکن فار آل پریکٹیکل پرپزز مجھے جو کچھ بھی دیا ہے، جو بھی چھوٹا موٹا مقام میں نے حاصل کیا ہے، اس میں میرے کشمیری ہونے کا اور میرے اس کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے. وٹ ایور آئی ہیو گاٹ ٹوڈے اٹ از بیکاز آف ویئر آئی لیو، ویئر آئی ہیو گرون اپ اینڈ ویئر آئی ایم رائٹ ناؤ. بالکل صحیح. اور آپ نے ڈوڈا کی بات کی کہ وہاں پہ الگ طرح سے ایک الگ ایکسنٹ ہے کشمیری کا، اور ہم بہت انجوائے کرتے ہیں جب ڈوڈا سے کوئی آتا ہے کشمیری میں بات کرتا ہے، بھلے ہی تھوڑا مختلف ہو لیکن سمجھ ہمیں بالکل آ جاتا ہے. اور آپ نے کہا کہ آپ نے جرنلزم آپٹ کیا، آپ نے کام بھی کیا ہے ایز اے جرنلسٹ، تو وہ تجربہ بتائیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. بینگ اے جرنلسٹ کیا کچھ آپ نے ایکسپلور کیا، کیا کچھ آپ کی آبزرویشنز رہیں، اور پھر جب آپ سول سروسز میں آئے تو کن کن ڈپارٹمنٹس میں آپ نے سرو کیا، کن پوزیشنس میں؟ میس کمیونیکیشن جرنلزم ایک بہت وسیع ایریا ہے. لاٹ آف پیپل اونلی تھنک کہ اینکرنگ، رپورٹنگ، دیٹ از واٹ جرنلزم از. میس کمیونیکیشن جرنلزم میں دیر آر سو مینی پروفیشنز. لائک فار ایگزامپل مجھے یاد ہے کہ جب میں ایک مرتبہ فلم ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ FTI کے حوالے سے گیا تھا تو انہوں نے ہمیں ایک نئی دنیا میں انٹروڈیوس کیا. لائک فار ایگزامپل ویژولائزنگ از اے پروفیشن ان میس کمیونیکیشن. یو گیٹ پیڈ لاٹ آف منی ٹو ویژولائز. دین ایڈورٹائزنگ and advertisements, thinking about concept creations, idea creations, innovations, creativity. There is so many professions within this profession of journalism. میرا رجحان زیادہ تر لکھنے کی طرف تھا. I wanted to become a reporter. اور میں نے اپنا کریئر ایز اے رپورٹر ہی شروع کیا اور with the grace of the Almighty Allah آہستہ آہستہ کریئر اپگریڈیشن بھی شروع ہو گئی. Before I was taken on the desk. جرنلزم میں دو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، دو امپورٹنٹ آسپیکٹس ہوتی ہیں. ایک تو رپورٹنگ ہوتی ہے، دوسری ایڈیٹنگ ہوتی ہے. اور خاص طور سے
پرنٹ میں ایڈیٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. ہیڈ لائن رائٹنگ ایز اے سیڈ ایک اور الگ پروفیشن ہے. دیر آر سرٹن جرنلسٹ جو کچھ نہیں کرتے, صرف ہیڈ لائنس لکھتے ہیں. دیئر جاب از ٹو فٹ اے ہیڈ لائن ان اے پرٹیکولر اسٹوری. That is catchy, that is also information. Catchy, then very creative. Sometimes ایک ایسا چیلنج ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں یا 10 منٹ میں آپ کو 4 ورڈز کی ہیڈ لائن دینی ہوتی ہے, بیکاز دیٹ از دی اونلی اسپیس اویلیبل ود یو. تو ایز این ایڈیٹر اٹ واز اے ویری چیلنجنگ ایکسپیرئنس. اوکے. میرے کافی کولیگس اس وقت بھی میس کمیونیکیشن جرنلزم سے تعلق رکھتے ہیں. بڑے بڑے اخبار جو ہیں ان کو ان کے بیورو چیف اسپیشل کورسپونڈنٹس کے لیول تک پہنچے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو لیکن 99 میں جب یہ اپرچونٹی ملی KS کوالیفائی کیا تو نیچرلی ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کو پھر چینج کرنا پڑا. اٹ واز دی تھرڈ ان اے سیریز ان اے ویری بریف ٹائم جب آپ کو اپنا ایک نیا ایم اینڈ آبجیکٹیو چوز کرنا پڑا. بٹ اللہ کا فضل ہے کہ پچھلے 21 سال سے اب اس پروفیشن میں ہے, کافی تجربہ حاصل کیا ہے اور امید ہے کہ اب جتنی سروس بچی انشاءاللہ لوگوں کی خدمت میں گزاریں گے انشاءاللہ. کن کن ڈپارٹمنٹس کو آپ نے سرو کیا, کہاں کہاں آپ تعینات رہے؟ بیسکلی میرا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ انڈسٹریز اینڈ کامرس ہے. وہاں سے ہی 2008 میں میری انڈکشن ہو گئی اور اس کے بعد انفارمیشن میں سرو کرنے کا موقع ملا. اس کے علاوہ سیکریٹریٹ میں کافی پوسٹنگس رہیں, تقریباً 13-14 سال سیکریٹریٹ میں کاٹے. کافی سینئر منسٹرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, چیف منسٹرز کے سیکریٹریٹ میں بھی کام کرنے کا موقع ملا. اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن, اسکول ایجوکیشن, انفارمیشن کے حوالے سے محکموں میں کام کیا. آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹیز پہ بھی تعینات رہا اور اس کے علاوہ ڈائریکٹر لائبریریز بھی میں رہ چکا ہوں. تھوڑی مدت تک آرکائیوز آرکیولوجی میوزیمز میں بھی جو ہے وہاں پر بھی کام کیا. فائنلی آج کل میں ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس ہینڈلوم کشمیر. جی اچھا, بحیثیت ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم کشمیر آپ جو اقتدار سنبھال رہے ہیں, کچھ عرصہ پہلے آپ کو دیا گیا ہے, ہمیں یہ بتائیں اقتدار سنبھالنے کے بعد, عہدہ سنبھالنے کے بعد کیا کیا ترجیحات آپ کی رہی, کن کن ایریاز پہ آپ نے زیادہ تھرسٹ کیا, آپ سب سے پہلے کون سا کام اس میں آپ نے اسٹارٹ کیا؟ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, جو ہمارا ہینڈی کرافٹس اور ہینڈلوم کا محکمہ ہے اور یہ جو سیکٹر ہے یہ فارن ایکسچینج ارنر کا سیکٹر ہے. صحیح. گورنمنٹ سے ہمیں پیکیج آف انسینٹیوز میں ہم بہت کم ڈپینڈنٹ ہیں. وی جنریٹ لاٹ آف فارن ایکسچینج ریونیو. آن این ایوریج اگر آپ دیکھیں تو 1500 سے 1700 کروڑ تک کے ہمارے جو پروڈکٹس ہیں وہ باہر کی مارکیٹس میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں. مڈل ایسٹ, یورپ, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, ایسی ڈیسٹینیشنز پہ ہمارے پروڈکٹس جاتے ہیں. محکمے میں آنے سے پہلے اس کے اتنے وائڈ نیٹ ورک اور اسکوپ کے بارے میں مجھے بھی پتہ نہیں تھا. لیکن آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ مڈل ایسٹ میں ہماری کافی پینیٹریشن رہی ہے, یورپ میں, امریکہ میں کچھ ایشورڈ مارکیٹس ہیں ہمارے, ایشورڈ بزنسز ہیں اور ایک ایکو سسٹم میں یہ سارا سیکٹر کام کرتا ہے. دیر از این ایکو سسٹم اور اس ایکو سسٹم کو کلیکٹیولی پروموٹ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہم نے آئیڈیاز کنسیو کیے ہیں, جو ہم نے نئی انٹرونشنز کے بارے میں سوچا ہے, ان کو پریکٹیکل شیپ دیں گے اور انشاءاللہ اس سیکٹر کو ہولسٹکلی امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل صحیح. اور جب سے آپ نے یہ عہدہ سنبھالا ہے تو آپ کی کچھ آبزرویشنز رہی ہوں گی کہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت کو سپورٹ کرنے میں یہ انڈسٹری بہت ایک مقام رکھتی ہے اور پوٹینشیل رکھتی ہے, لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے جو ہے ہم اس پوٹینشیل کو ایکسپلور نہیں کر پا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پوٹینشیل کو ایکسپلور کرنے میں کن چیزوں کو, کن اقدامات کو اٹھانے کی ضرورت ہے اور آپ اس ضمن میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو ہمارا دستکاری کا سیکٹر ہے, ہینڈلوم ہینڈی کرافٹ سیکٹر ہے, اس کی سب سے بڑی سلور لائننگ یہ ہے ہارش ونٹر. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کشمیر کا ونٹر بہت سخت ہوتا ہے, بہت ہارش ہوتا ہے, بٹ دیٹ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار دس سیکٹر بیکاز لوگ گھروں میں رہتے ہیں, دیٹ گیوز این اپرچونٹی ٹو دا پیپل. ایک کاٹیج انڈسٹری ہے, گھروں میں بیٹھ کے یہ لوگ کام کرتے ہیں. نیچرلی چونکہ ونٹر ہارش ہوتا ہے, باہر کی موومنٹ ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہے, تو لوگوں کی پیشنس بھی اسی حساب سے بڑھ جاتی ہے.
دیٹ آلسو میکس دم اے لٹل مور کریٹو. نئے نئے ڈیزائنس وغیرہ جو ہیں اب تھوڑا ہم اس میں بھی کام کر رہے ہیں. جی. تو اس سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو کاگ ان دا ویل ہے دیٹ از دی آرٹیزن اینڈ ویور. جب تک آپ آرٹیزن اور ویور کو ایک کمفرٹ زون نہ دیں تو تب تک جو ہے اس سیکٹر کو آپ جو ہے آگے مطلب گریٹر ڈیزائر ہائٹس پہ نہیں لے سکتے. تو ہم نے میں نے خاص طور سے مطلب جب سے میں ڈپارٹمنٹ میں آیا ہوں ود دی سپورٹ آف دی ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہم نے کچھ نئی اسکیمز لانے کی جو ہے وہ ایک کوشش کی اور اللہ کے فضل سے وہ کوششیں جو ہے وہ کامیاب بھی ہوئی ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 کی وجہ سے ہماری جو انوینٹری ہے وہ انسولڈ رہ گئی. دس واز دا ٹائم جب ہمارے پروڈکٹس انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں, لیکن سول ایویشن کی ٹریفک سسپینشن کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے ہمارے مارکیٹ میں نہیں جا پایا. تو اس وجہ سے ہماری انسولڈ انوینٹری رہ گئی. تو امیڈیٹلی کوشش ہماری یہ تھی کہ ہم اپنے آرٹیزنز اور ویورز کو ایک اپرچونٹی دیں تاکہ کچھ انسولڈ انوینٹری بکے. تو اس کے لیے ہم نے ایک کرافٹ میلے کے بارے میں سوچا. اور اکتوبر 13 سے وہ ہمارے کشمیر ہاٹ میں چل رہا ہے. جن کو ہم نے اپنے اسٹالز دیے ہیں وہ آرٹیزنز and weavers ہیں, and we are giving an opportunity to the buyers and customers, local buyers and customers, کہ وہ directly artisan سے خریدیں. یعنی جو بھی وہ middle man ہوتے تھے, درمیاندار ہوتے تھے, we'll take them out of the equation. Yes, right now they are out of the system, out of the equation. Directly جو بھی ہمارے کشمیر ہاٹ buyers آتے ہیں, customers آتے ہیں, تو جو بھی وہ product خریدتے ہیں اس کا direct benefit جو ہے وہ artisan اور weaver کو جاتا ہے. صحیح. تو ایک تو وہ اٹیمپٹ کیا ہے, اسی لیے پچھلی مرتبہ بھی جب بھی ہم کسی پروگرام میں آتے ہیں تو میں لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بڑی تعداد میں کشمیر ہاٹ آئے اور ہمارے اس ووکل فار لوکل جو ہم نے کیمپین جو لانچ کیا گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کریں. جی. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ انوینٹری اتنی زیادہ ہے کہ لوکل کنزمپشن اتنا ہے نہیں. جی, لوکل کنزمپشن اتنا ہے نہیں. اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا دیٹ گورنمنٹ ہیز آلسو انٹرڈ انٹو این MOU ود فلپکارٹ انڈر سامرتھ پروگرام. امیزون کے ساتھ ای بے اور جو مختلف ای مارکیٹ پلیسز کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے وہ پروگرام ہے کہ ان کے ساتھ بھی اسی قسم کے ہم ٹائی اپس کریں. سو فار دا فرسٹ ٹائم اس پینڈیمک نے ہمیں ایک چیز سکھائی کہ وی ول ہیو ٹو ایکسپلور آن لائن مارکیٹنگ, ایک جو مختلف ڈیجیٹل مارکیٹنگ پلیٹ فارمز کو ہمیں ایکسپلور کرنا پڑے. تو اس حوالے سے ہمارے محکمے نے 3-4 ورچوئل فیئرز میں بھی حصہ لیا ہے, جس سے ہمیں کافی بزنس کوائریز آئی ہیں. نیا تجربہ ہے ہمارے آرٹیزنز, ویورز, کرافٹ انٹرپرینرز, انہیں بھی ابھی اس طرف اتنا رجحان نہیں ہے کہ آپ کو اپنے ای پورٹ فولیوز بنانے ہیں, ویب پہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو اچھے اٹریکٹیو آڈیو ویژول جو ہے وہ سافٹ ویئرس تیار کرنے ہیں, ورچوئل شو رومز بنانے ہیں, ورچوئل بوتھس بنانے ہیں تاکہ آپ ایگزیبیشنز میں, فیئرس میں حصہ لے سکیں, آن لائن کوائریز جنریٹ ہوں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جس طرح آہستہ آہستہ ہماری ان لاکنگ اور بڑھے گی اور اکانومی تھوڑی کھلے گی, ریوائول آئے گا, تو ہمارے سیکٹر کو بھی ایک بالکل نیا پلیٹ فارم ملے گا اپنے پروڈکٹس کو بیچنے کے. بالکل صحیح. اور یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں بالکل ہی نئے ہیں ہمارے لیے, تو ان پلیٹ فارمز میں اپنی چیز کو کیسے پروجیکٹ کرنا ہے وہ بھی ہمیں سیکھنا پڑے گا. یہ ایک نیا ایک ڈومین ہے ہمارے لیے. جی بالکل, آپ سے بات کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے, لیکن اس سے قبل ناظرین محترم ہم آپ تک پہنچاتے ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے یہ ضروری میسج, اس کے بعد واپس لوٹتے ہیں اور اپنے مہمان سے سلسلہ کلام کو جاری رکھیں گے. ارے ببلو, لاک ڈاؤن کھلتے ہی ٹہلنے نکل پڑے, مہاماری ابھی پھیلی ہوئی ہے. سرپنچ جی ٹہلنے نہیں, کہاں پہ واپس جا رہے ہیں؟ تجھے ڈر نہیں لگتا وائرس پکڑ لے گا؟ پہلے تھوڑا بہت ڈر لگتا تھا, پھر پتا چلا کہ اگر میں نے پوری ساودھانی برتی تو یہ بیماری ہونے کی سمبھاونا کم ہے. سب سے مہتوپورن ہے یہ ماسک. کام پر ماسک ہمیشہ پہنوں گا, سمے سمے پر ہاتھ دھوتا رہوں گا اور دوسروں سے ہر وقت کم سے کم 2 گز کی دوری بنائے رکھوں گا. خود کو, دوسروں کو اور اپنے پریوار والوں کو بھی سرکشت رکھوں گا. ارے بھائی, میری ذمہ داری بنتی ہے تجھے چیتاونی دینا, سو دے دیا. جب دیش کے میڈیکل اور سوچھتا کرمچاری روز کرونا وائرس سے لڑنے کا کام کر رہے ہیں
तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जे&के, और आज हमारी खुशबख्ती हमारे साथ मौजूद मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा मसरत इस्लाम, डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर। इनसे बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, जो कि हम पे कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती है प्रोग्राम में। अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का वक्त हुआ चला है प्रोग्राम में। आगाज़ अमार से। जी बिल्कुल, और ये जो पैगाम अभी चल रहा था मास्क के हवाले से, ये कोविड-19 से जो हमारी ये जंग है, इसमें भले ही हमारे पास हथियार ना हो इस पे वार करने के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम बेसिपर हैं। हमारे पास जो एक सिपर है, एक शील्ड है हमारे लिए, वो है हमारे मास्क। सो मेक श्योर व्हेन एवर यू स्टेप आउट ऑफ योर होम्स, प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर वेयरिंग अ मास्क एंड यू आर वेयरिंग इट प्रॉपरली। अखबारात की सुर्खियाँ आप तक पहुँचाएंगे। एक उर्दू रोज़नामा मेरे पास, और इसमें से ये सुर्खी, जनूबी कश्मीर के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं। मन की बात में वज़ीर आज़म ने पुलवामा के नौजवान को इंडियन पेंसिल मैन का खिताब दिया। जी, मेरे पास एक मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा, और इस अंग्रेज़ी रोज़नामे से कोविड-19 के हवाले से आप तक ये अहम सुर्खी पहुंचाते हैं। कोविड-19 पॉजिटिव केसेस 91,861, रिकवरीज 82,858, 8 more deaths take toll to 1,438. Out of 532 fresh cases, 177 are from Jammu and 355 from Kashmir Valley, they said. जी एक और अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास, और इसमें से कुछ सुर्खियां शामिल प्रोग्राम करेंगे। रामबन बानिहाल वाइडनिंग प्रोजेक्ट अनलाइकली टू मीट December 2021 डेडलाइन। इन 5 years only 30% एक्सकेवेशन वर्क अंडरटेकन। एक और खबर इसी अखबार से, J&K's अनएम्प्लॉयमेंट रेट सोर्स, जॉब्स को स्केर्स। जी, एक मकामी उर्दू रोजनामे से आप तक ये सुर्खी पहुंचाते हैं। इंतजामिया तमाम तबकों की यकसा तरक्की के लिए वादाबंद, साबिक कानून साज, मुख्तलिफ अवामी वफूद, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात। जी नाजरीन, एक उर्दू रोज़नामा मेरे पास, और इसमें ये सुर्खी शाया हुई है, वादी से जम्मू दरबार मुंतकिली से कबल ही बिजली की आंख मचोली तेज़ तर। हर ज़िले में बेशुमार मकामत पर पानी की अदम दस्तियाबी से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। जी नाज़रीन, ये तो थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हम रोज़ाना आप तक पहुँचाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मसरत इस्लाम साहब से, डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स कश्मीर। सर, जो ये क्राफ्ट मेले का आपने इनकाद किया, हम ये जानते हैं कि इट कैन नॉट मैच टू द लेवल वेयर आर एक्सपोर्ट्स गो। जितना हमें बिज़नेस एक्सपोर्ट्स में होता है, उतना शायद लोकली हम ना कर पाए। तो और कुछ ऑल्टरनेटिव्स नहीं तलाश किए गए कि किसी न किसी तरीके से ये जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है, इसको हम उन एश्योर्ड मार्केट्स तक पहुंचाएं, जो एश्योर्ड मार्केट्स हमारी एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशंस हैं? आपने बहुत अच्छा ये सवाल मुझसे पूछा है। अभी इमीडिएटली हमारी नज़र जो है वो अनलॉकिंग पर है। अब जैसा कि आपको पता है कि थोड़ा अनलॉकिंग का फेज़ शुरू हो गया है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट्स पे पहुंचेंगे। आपको ये जान के खुशी होगी कि अब दिल्ली और एनसीआर एरिया में भी जो है फ़िज़िकल फेयर्स का जो एहतमाम है वो शुरू हो गया है। उस हवाले से नोएडा हाट में इस महीने के आखिर में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लग रही है दिवाली उत्सव के हवाले से, फेस्टिवल सीज़न में। उसमें हमारे कोई 40 आर्टिजन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अलावा एक और शिल्प उत्सव है जो उसके बाद नवंबर दिसंबर के महीने में आएगा, उसमें भी हमारे आर्टिजन्स शिरकत करेंगे। तो जिस तरीके से ये फ़िज़िकल फेयर्स शुरू हो जाएंगे, शुरू होना, तो दिस विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू आवर आर्टिजन्स कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें। उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स नवंबर दिसंबर के महीने में एक मेगा ग्लोबल
ٹریڈ فیئر کا بھی اہتمام کر رہا ہے. جی. ہماری امید ہے کہ کم سے کم ہمارے 100 to 200 آرٹیزنس اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اس میں ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا. تو اس کی وجہ سے بھی ایک اپرچونٹی ملے گی ہمارے آرٹیزنز اور ویورز کو, اور جو مختلف قسم کے کرافٹ انٹرپرینرز ہیں ان کو اپنا پروڈکٹس جو ہے وہ بیچنے کی. جی اچھا, سن مختلف علاقہ مختلف قسم کے دستکارین وجہ سے واریاہ مشہور پورٕ دُنیاہس منٛز, تہٕ دوٗر درشنٕچ تہِ یِہے پہل روزان کہ یمن علاقن تام یی واتنہٕ, یمن آرٹِزنن تام یی واتنہٕ, تہٕ یِہنٛدۍ وٕنکیٚنس یُس زن کرنٹ سچویشن چھِ, کرنٹ سٹیٹس چھُ, سُہ کیاہ چھُ تمہِ حوالہٕ زان حٲصل کرنہٕ. اور اگر ہم بات کریں ایک آرٹِزن کی, ییٚمہِ ساتہٕ تہِ آرٹِزن چھُ نا کتھ کران, یہِ چھُ فقط یی ونان زِ بہٕ ہسا چھُس مُشکلی سان ہٮ۪کان دۄہس منٛز ہاکھ بتہٕ پنُن کمٲیِتھ, بہٕ نسا چھُس نہٕ یژھان میون بچہِ گژھِ پگہہ یہِ کٲم برونٛہہ پکناوُن. اب جب آپ کا ڈپارٹمنٹ ان آرٹیزنس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے تاکہ اس تک یہ بینیفٹس پہنچے, اسکیمس پہنچے, یا جس طرح سے آپ فیئر کی بات کر رہے تھے ان کو اس اور راغب کرنا, وہ کس طرح سے آپ کرتے ہیں؟ ہم نے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو ہی کوئی آرٹیزن اپنے آپ کو رجسٹر کرتا ہے تو امیڈیٹلی ہمارے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹریٹس ہوتے ہیں اس کو ایک آرٹیزن رجسٹریشن کارڈ دیا جاتا ہے. دیٹ کارڈ بیسکلی ایک پاسپورٹ ہوتا ہے اس کا ٹو گیٹ بینیفٹ آف دی ڈفرینٹ اسکیمس جو گورنمنٹ نے کنسیو کی ہوتی ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل میں ایک تھوڑا سا آپ کو ایک انڈیکیٹر دے دوں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے کریڈٹ کا جو ہے ایک کرائسس, ایک ڈسٹریس سچویشن پیدا ہو گئی. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے گورنمنٹ نے 2 نئی اسکیمز امیڈیٹلی لائی ہیں. جیسے پہلی جو اسکیم ہے وہ ہے ہمارے کوآپریٹیوز کی. ہمارے جتنے بھی آرٹیزنز ہیں اگر وہ کوآپریٹیو سوسائٹیز بنائیں گی تو گورنمنٹ ان کو 1 لاکھ روپے کی گرانٹینیٹ دے گی آن اے ٹیپرنگ بیسس 2 سال میں, یعنی پہلے سال 50,000 اگلے سال 50,000. تو امیڈیٹلی یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک جو ہے وہ ایک کیٹلسٹ ہے, ایک پروٹیکشن میمبرین ہے جو اس سیکٹر کو ملتا ہے. لیکن سر 1 لاکھ روپے کا آپ نے ذکر کیا, جو ہمارے چھوٹے کارخانے ہوتے ہیں شاید ان کو یہ بوسٹ کرے, لیکن ایسے بھی کچھ سیکٹر ہے جیسے قالین کا کام ہے, آپ کو نہیں لگتا اس کے لیے 1 لاکھ بہت کم رقم ہے؟ کارپیٹ سیکٹر کو ریوائیو کرنے کے لیے ریسنٹلی ابھی ہمارے جو کمشنر سیکرٹری انڈسٹریز ہیں مسٹر منوج کمار دویدی صاحب, انہوں نے ایک میٹنگ چیئر کی تھی. اس حوالے سے بھی ہم نے کافی امپورٹنٹ ڈیسیجنس لیے ہیں. جیسے آپ نے بالکل کریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, کارپیٹ ہمارا مین اسٹے ہے ایکسپورٹس کا. 36% آف آل ایکسپورٹس آر بیسکلی کارپیٹ, خاص طور سے سلک آن سلک کارپیٹس. تو اس سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے ہم نے 5-6 اسٹیپس لیے ہیں. پہلا یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک اسکیم ہے یان سپلائی اسکیم, جس میں بیسکلی مل گیٹ اسکیم, اس کا نیا نام اب یان سپلائی اسکیم ہے, جس میں آپ کو جو بھی را مٹیریل آپ پروکیور کرتے ہیں اس پہ گورنمنٹ 10% کا انٹرسٹ سبسڈی دیتا ہے. وہ اسکیم ہم نیشنل ہینڈلوم ڈیولپمنٹ کارپوریشن امپلیمنٹ کرتی ہے. اس حوالے سے ہم اس کو اسکیم کو یہاں پر انٹروڈیوس کرنے کی کوشش ہے. انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں وہ یہاں پر امپلیمنٹ ہو جائے گی. اس کے علاوہ لومز کے حوالے سے یہاں پر کافی بڑا چیلنج ہے. کارپیٹ کے ہمارے جو لومز ہوتے ہیں وہ بڑی ڈیلیپیٹیڈ کنڈیشن میں ہیں, جس کی وجہ سے ہماری کارپیٹ کی کوالٹی امپیکٹ ہوتی ہے. اس لیے ہم نے نئے پروٹوٹائپس ود دی ایکٹیو سپورٹ آف دی انڈین انسٹیٹیوٹ آف کارپیٹ ٹیکنالوجی, وہ ہم نے پروٹوٹائپس فائنلائز کیے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک یارن ڈائنگ پلانٹ اگین ان دی انڈین انسٹیٹیوٹ آف کارپیٹ ٹیکنالوجی, اس کے لیے پروجیکٹ میں اپنے کیپیکس کے بجٹ میں اس کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے پیکیجنگ, کارپیٹ سیکٹر اور آپ کا پورا ہینڈی کرافٹ سیکٹر تب تک اس کی برانڈنگ نہیں ہوگی جب تک اس کی پیکیجنگ اچھی نہیں ہوگی. سو وی آر ان ٹچ ود دی انڈین انسٹیٹیوٹ آف پیکیجنگ. ہم وہاں سے ایکسپرٹس کو بلا رہے ہیں. ہمارا یہاں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی بھی ہے, اس کے حوالے سے بھی ہماری تھوڑی بات چل رہی ہے. ہوپ فلی پیکیجنگ, کسٹمائز پیکیجنگ پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. جیسے آپ کے پیچھے یہ ویس ہے, تو دس ویس اف اٹ ہیز ٹو ریچ انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن اٹ ہیز ٹو ہیو گڈ پیکیجنگ, آئی فون ٹائپ پیکیجنگ, تاکہ آپ کے کسٹمر کو پتہ چلے پیکیجنگ سے کہ میرا وٹ پروڈکٹ آئی ہیو پرچیز. تو کارپیٹس میں بھی پیکیجنگ کا کانسیپٹ ہے, بیکاز اٹ گوز ٹو لانگر ڈیسٹینیشنز, یورپ, امریکہ, پیپل آر کریزی اباؤٹ دیز ہینڈ میڈ پروڈکٹس. تو اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا, اور بھی ہم نے دوسرے اسٹیپ جیسے را مٹیریل پروکیورمنٹ کے لیے را مٹیریل بینکس ہیں, واشنگ, ڈائنگ, اس کے لیے کامن فیسلٹی سینٹرز ہیں. ایک کمپلیٹ پیکیج ہم نے کنسیو کیا ہے, اینڈ انشاءاللہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کے جو ٹینجیبل ریزلٹس ہیں وہ گراؤنڈ پہ ایمرج ہوں گے انشاءاللہ. ہم تو امید یہی رکھیں گے. جو آپ نے ایگزیبیشنز کی بات کی یا فیئرز کی بات کی,
وہاں ایک اور دقت رہتی ہے ان کو کہ جو ہمارے آرٹیزنز ہیں, جو تاجر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پراپر سلاٹس نہیں ملتے, اور دوسرا یہ کہ ان سلاٹس کے لیے بہت زیادہ رینٹ ہمیں دینی پڑتی ہے, چونکہ آج آپ نے دیکھا کہ صورتحال کیا ہے, کووڈ-19 کے بعد یہ سیکٹر کس حد تک متاثر ہوا, تو اس رینٹ میں تھوڑا بہت رعایت دینے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم گورنمنٹ نے ہمیشہ جب بھی آرٹیزنس اور ویورس کو مارکیٹنگ لنکیج دی ہے بائی پارٹیسپیشن ان ڈفرنٹ فیئرس, وی ہیو آلویز پرووائڈیڈ دیم اسٹالز فری. The government has, borne the cost of the participation fee, the stall rentals. اس کی 2-3 میں آپ کو ایگزامپلس دیتا ہوں. ریسنٹلی 4-6 مہینے پہلے کشمیر کارپیٹ کلسٹر آرگنائزیشن کو ہم نے ڈوموٹیکس جرمنی کے لیے اسپانسر کیا. وی ریمبرس دی انٹائر فی. اس کے علاوہ PhD چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا ایک بہت بڑا فیئر ہوا تھا نوئیڈا میں, اس میں بھی, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ آف پارٹیسپیشن فی ان لیکس, مجھے اچھی طرح یاد ہے کوئی 20-22 لاکھ روپے ہم نے خرچ کیے تھے گورنمنٹ نے ٹو پرووائڈ دیم اے مارکیٹنگ اپرچونیٹی. اس کے علاوہ جتنے بھی ہم نے ورچوئل فیئرز کیے ہیں, چاہے وہ ایکسپورٹ پروموشن کاؤنسل ہینڈی کرافٹس کے حوالے سے ہوں یا کارپیٹ ایکسپورٹ پروموشن کاؤنسل کے حوالے سے ہوں, ورچوئل موڈ میں, تو اس کا بھی جتنا بھی پارٹیسپیشن فی تھا آن بہاف آف دی ایکسپورٹرز اینڈ کرافٹ انٹرپرینرز, وہ وی بور دیٹ. لائک فار ایگزامپل 14th انڈیا کارپیٹ ایکسپو جو اگست میں ہوا, اس کی جو پر پارٹیسپینٹ جو فی تھی دیٹ واز اراؤنڈ 23,000-24,000 روپیز. وی بور دیٹ. ابھی ریسنٹلی جو کرافٹ میلے میں ہمارے 70 اسٹالز ہیں, سارے اسٹالز ہم نے فری رینٹلس پہ دیے ہوئے ہیں. اوور دی ایئرس, اٹس ناٹ دیٹ اٹ ہیز ہیپنڈ ریسنٹلی, اوور دی ایئرس جب بھی گورنمنٹ نے آرٹیزنز اور ویورس کو باہر کے فیئرز میں اسپانسر کیا ہے, تو وی ہیو پرووائڈیڈ آلموسٹ all sorts of hand holding تاکہ یہ اپنے پروڈکٹس کو بیچ سکیں. It also gives them an opportunity to connect with buyers. کوئی بھی ورچوئل فیئر ہو, کوئی بھی فزیکل فیئر ہو, اٹ از بیسکلی اے بائر سیلر اپرچونیٹی, بیکاز ڈائریکٹ انٹرفیس ہوتا ہے دونوں. تو دیٹس وائی وی آر مور انٹرسٹڈ. دا چیلنج مور از کہ جتنے فزیکل فیئرز ہوں گے اتنی ہی وی ول گیٹ این اپرچونیٹی ٹو کنڈکٹ بائر سیلر میٹس ان فیوچر. بالکل. ایک تو یہاں پہ جو ہمارے یہاں لگی ہوئی چیزیں ہیں, ایک تو وہ رہی, اور جب آپ یہاں آئے میں نے دیکھا کہ آپ ان چیزوں کی اور دیکھ رہے تھے. اور دوسرا میرے اس بازو میں یہ آج ایک کڑا لگا کے ہے, یہ بھی پیپر ماشی کا ہی بنا ہے. میں آج یہ نہیں لگاتی, لیکن میں نے آج یہ جان بوجھ کے لگایا ہے اس لیے تاکہ جو ہمارا آرٹ ہے, آرٹ تو وہی ہے, لیکن آرٹسٹ کے اندر وہ کریٹیوٹی کہ مجھے کس طرح سے ہر ایک تک اپنا آرٹ پہنچانا ہے, اس حوالے سے ان کے اندر کریٹیوٹی ہونی چاہیے, اور اس میں ڈیزائننگ کا بہت بڑا رول رہتا ہے. آپ کے یہاں ڈیزائننگ جو نئے دور کے کچھ تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پروڈکٹس میں کس طرح سے ڈیزائننگ دیتے ہیں تاکہ وہ جو سارے پیمانے ہیں وہ فلفل ہو؟ آپ نے بھی بہت اچھا سوال پوچھا, بیکاز یو ہیو ٹیکن می ٹو اے ویری امپورٹنٹ آسپیکٹ جو ہمارا ہے ہینڈی کرافٹس کا, وہ ہے ڈیزائن ڈائیورسیفیکیشن. اس حوالے سے ہمارے پاس ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے بائی دا نیم آف اسکول آف ڈیزائن. وہاں پر ہمارے ماسٹر کرافٹسمین ہوتے ہیں اور وہ نئے نئے ڈیزائنس پہ کام کرتے ہیں, نئے نئے کریٹو ڈیزائنس بناتے ہیں, وچ آر آلسو امپیکٹڈ بائی ماڈرن آرٹ. چونکہ ہماری انڈسٹری جیسے آپ کو پتہ ہے ٹریڈیشنل انڈسٹریز ہیں. میں ایک چھوٹا ایگزامپل آپ کو بتاتا ہوں چین اسٹچ کا. چین اسٹچ میں اگر آپ زیادہ تر موٹیفس دیکھیں گے, یو ول فائنڈ کہ وہ زیادہ تر مغلیہ دور سے امپریسڈ ہیں یا انسپائرڈ ہیں. تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا جو ہے اس میں ایک اس کو کسٹمائز ماڈرنائز پیکیج دے, سو دیٹ دے آر ایبل ٹو کنیکٹ ٹو دا پیپل. لائک فار ایگزامپل جب اب یہ میرا چین اسٹچ کا آئٹم اگر دلی کے کسی ہاٹ میں ہم لے جائیں گے, سو جو وہاں کا بائر ہے ہی ول بی میسمرائزڈ بائی دی آرٹ, بٹ پروبیبلی ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو کنیکٹ ٹو کہ یہ کنوے کیا کرنا چاہتا ہے, بیکاز ایوری چین اسٹچ موٹیف ہیز اے میسج ٹو واٹ از اٹ پورٹریئنگ. ایگزیکٹلی. تو ون آف آر ایک میرے دوست ہیں, وہ اسی ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں, امریکہ میں ہے. he has done a great thing. He is modernizing. Like for example, he got a chain stitch made of Donald Trump. In view of اب جیسے ریسنٹلی امریکہ میں پریزیڈینشیل الیکشنز آ رہے ہیں, سو he's اس قسم کی کنورجنس کر رہے ہیں. تو جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا, ہماری کور ایکٹیویٹی جو ہے وہ ٹریننگ کی بھی ہے. ہمارے پاس کشمیر ڈویژن میں کوئی 393 ٹریننگ سینٹرز ہیں ہینڈی کرافٹس کے حوالے سے, کوئی 40-45 کے آس پاس ہینڈلوم کے حوالے سے,
جس میں زیادہ تر ہماری بچیاں جو ہیں وہ ٹریننگ کرتی ہیں. اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے کرافٹس لینگویج نہ ہو جائیں. بہت سارے ہمارے کرافٹس جو ہیں دے آر آن دا ورج آف لینگویجنگ. وی آر گوئنگ ٹو لوز دیم ٹو پوسٹیرٹی. فار ایگزامپل کاپر ویئر ہے, نمدا فیلٹڈ نمدا, وہ سلور ویئر, اور بھی بہت سارے ایسے کرافٹس ہیں جو جن کی ریوائول کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, جس کے لیے ہم نے ایک نئی اسکیم بھی کنسیو کی ہے کارخاندار اسکیم کے حوالے سے. تو اس طرف بھی ہم کوشش کریں گے. ایک اس پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک نئی پالیسی بنائی ہے, وول پروسیسنگ ہینڈی کرافٹ اینڈ ہینڈلوم پالیسی, ود دا مین آبجیکٹ یہ ہے کہ اس میں ہم نے جتنے بھی انٹرونشنز آپ اس سیکٹر میں کر سکتے ہیں کلیکٹیولی, اس کو انیشیٹ ہم نے کر دیا ہے. چاہے وہ برانڈنگ کے حوالے سے ہو, جی آئی ٹیگنگ کے حوالے سے ہو, کرافٹ پارکس کے حوالے سے ہو, کریڈٹ کی جو ایشوز ہیں, فار ایگزامپل کوآپریٹیوز کے لیے جو ہم نے نئی فائنینشیل سپورٹ اسکیم لائی ہے, کریڈٹ کارڈ اسکیم فار آرٹیزنز اینڈ ویورس ہے, وہ نوٹیفائی ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ ایکسپورٹرز کے لیے, بیکاز اس سیکٹر کا جو سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے وہ ہے ایکسپورٹنگ. تو جب تک آپ ایکسپورٹر کو ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے, اس کو ایک کمفرٹ زون نہیں دیں گے, اس کو پیکج آف انسینٹیوز میں ایکول پارٹنر نہیں بنائیں گے, تو تب تک یہ سیکٹر وہ کیسکیڈنگ افیکٹ نہیں ہوگا. بیکاز الٹیمیٹلی اٹ از دی انٹرپرینور, دی بزنس مین ہو از ریلیٹڈ ود دا ٹریڈ, اینڈ دی ایکسپورٹر جو باہر کے آرڈرس کو لاتا ہے. جتنے باہر کے آرڈرس آئیں گے اتنا ہی بینیفٹ پیٹر آؤٹ ہوگا ٹو آر آرٹیزنز اینڈ ویورز, اتنی ہی ایشورڈ منیمم ویجز ان کو ملیں گی, اتنی ہی سیکٹر کی ڈیولپمنٹ ہوگی. بالکل صحیح. اور آپ نے ٹریننگ سینٹرز کا ذکر کیا. لاک ڈاؤن کے بعد وہاں بھی وہ جو ٹریننگ ہوتی تھی, جو آپ ٹریننگ امپارٹ کرتے تھے, اس پہ بھی اثر پڑا ہوگا, لیکن آپ نے ورچوئل موڈ کا بھی استعمال کیا ہے وہاں پر, تو اس بارے میں ہمیں بتائیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے کوئی 400 ٹریننگ سینٹرز ہیں, اور ہینڈلوم کو ملا کے کچھ 450 کے آس پاس ٹریننگ سینٹرز تھے. انیشلی کووڈ-19 میں جب لاک ڈاؤن ہوا تو ہماری ٹریننگ سے امپیکٹ ہوئی, لیکن آہستہ آہستہ جب ان لاکنگ کا پیریڈ شروع ہوا تو ہم نے آلٹرنیٹ ڈیز پہ جو ہے ان کو ٹریننگ پروگرامز کو شروع کرنے کا ایک منصوبہ بنایا, ایک ماڈل ایک کریٹ کیا, ایک روسٹر بنایا, اور شکر اللہ کا کہ ہمارا ٹریننگ پروگرام چلا اچھی طرح. ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹریننگ سینٹرز میں جو اسٹائپنڈ ملتا ہے, میجورٹی آف آر ٹریننگ سینٹرز میں یہ جو ٹرینیز ہوتے ہیں وہ ہماری جو ہے وہ بچیاں ہوتی ہیں. ایک اور چیز وہ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ یہ جو سیکٹر ہے اس کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ ویمن فورس بن رہی ہے. جتنے بھی آپ کے ہاتھ کے کام ہیں وہ آلموسٹ 90% ویمن کر رہی ہیں, بالکل خواتین کرتی ہیں. ایمبرائڈری کے حوالے سے, خاص طور سے سوزنی, کروول وغیرہ, چین سٹچ, اسٹیپل, اس کے حوالے سے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کے اسٹائپنڈ کو بھی بڑھائے. ہماری ہینڈلوم اینڈ ہینڈی کرافٹ پالیسی جو گورنمنٹ نے اڈاپٹ کی, اس میں دیر از اے پروویژن کہ ان کا جو اسٹائپنڈ ہے وہ 500 سے 1000, اور جو ایڈوانس ٹریننگ سینٹرز میں 700 سے 1500 کرنے کا ہمارا ہے, وچ ول گیو اے نیو ڈائریکشن ٹو دی ٹریننگس. اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا ہمارے اسکول آف ڈیزائن کا, ہم چاہتے ہیں کہ اسکول آف ڈیزائن اور ٹریننگ سینٹرز کی کنورجنس ہو جائے, تاکہ ہم بالکل انسیپینٹ انیشیل سٹیج میں ہی اپنی بچیوں کو نئے ڈیزائنز کے بارے میں جو ہے ان کو اس کے بارے میں ایکسپوز کریں, تاکہ وہ اپنی انوویشن اور اپنی کریٹیوٹی کے ساتھ کچھ نیا بنائیں. بالکل صحیح. جو کہ بہت ضروری, ان کا واسٹ ہو جائے کہ یہ ڈیزائنز ہیں, اور موجودہ دور میں جہاں ہمیں اپنی روایتی ڈیزائنز کو بھی تحفظ دینا ہے, وہاں پہ نئے ڈیزائنز کو بھی انکارپوریٹ کرنا ہے, تبھی جا کے یہ آگے بڑھے گا. اقرا, آپ بھی یہ جانتی ہوں گی کہ ہم جب آرٹیزنز کو یہاں پہ بلاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, تو بہت سارے ایسے آرٹیزنس ہیں جو کہتے ہیں, جو اپنے نمونے یہاں پہ لاتے ہیں, ان سے ہم کہتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگا آپ کو یہ بنانے میں, تو دے سے دیٹ اٹ ہیز ٹوک اس 5 years, 10 years, 7 years. مطلب یہ کوئی مشین پہ ہم کسی پروٹوٹائپ کو ملٹیپلائی نہیں کر رہے ہیں, پھر سے فیبریکیٹ نہیں کر رہے ہیں. یہ ہر ایک چیز جو ہے اس کی اپنی ایک انفرادیت ہے, اپنی ایک انڈیویجویلٹی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ایشو ہے پرٹیننگ ٹو دا آرٹیزنس, ایک تو ان کو دے شوڈ بی ریوارڈیڈ ان ٹرمز آف منی اینڈ ریکاگنیشن
اینڈ ایکنالجمنٹ. مطلب جب آپ ایک چیز کوئی ہینڈی کرافٹ کی چیز بیچتے ہیں جو بیرون ریاستوں میں جاتی ہے, بیرون ممالک میں جاتی ہے, وہاں پہ لیکن آرٹسٹ کا کہیں پھر نام آتا نہیں ہے, اس کو وہ ریکاگنیشن نہیں ملتی ہے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. تو وہ ریکاگنیشن اس کو دلانے میں, وہ ایکنالجمنٹ اس کو دلانے میں کیا آپ کا رول رہے گا؟ ہمارے گورنمنٹ کی ایک اسکیم ہے آلریڈی جو نوٹیفائڈ اسکیم ہے, وہ اسٹیٹ ایوارڈس کی اسکیم. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 1-2 سال سے جو جن ہمارے آرٹیزنز اور ویورس نے اسٹیٹ ایوارڈس جیتے ہیں, ہم ان کو وہ ایوارڈس جو ان کو کنفر نہیں کر پائے. ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ کہ آنے والے کچھ دنوں میں ہم ڈیٹ فائنل کر رہے ہیں تاکہ ہم ہمارے جو 2015 اور 2016 کے جو ونرس ہیں جنہوں نے اسٹیٹ ایوارڈس جیتے ہیں, تو ان کو ہم ان ریکگنیشن آف دی ایکسلنٹ ورک دیٹ دے ہیو ڈن, ان کو ہم انشاءاللہ جو ہے اس کو ان ایوارڈ سے نوازیں گے. اس کے علاوہ ہم نے ایک نئی اسکیم بھی کنسیو کی ہے ایکسپورٹرس ایوارڈ کی, جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ ایکسپورٹر از ویری امپورٹنٹ ہینڈل ان دی انٹائر دس ایکو سسٹم. اس کے حوالے سے بھی ہم کر رہے ہیں. جو آپ نے آرٹیزن کی جو محنت کی آپ نے بات کی, اسی کو مد نظر رکھ کے ہم اس کو ایک, جیسے کہ میں نے ذکر کیا, ایک لیول پلینگ فیلڈ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے آرٹیزن کو را مٹیریل پروکیور کرنے میں ڈیفیکلٹی نہ ہو, ہمارے آرٹیزن کو اپنے پروڈکٹ کو بیچنے میں ڈیفیکلٹی نہ ہو. اس کے لیے ہم نے ایک کنورجنس کا پلان بنایا ہے, جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ہم ان کی ای لسٹنگ کر رہے ہیں جس میں ان کا کوئی فائنینشیل امپلیکیشن نہیں ہے. اٹس اے زیرو ایکسپینڈیچر ایکسرسائز وز وی آرٹیزنز اینڈ ویورز. تو فلپ کارٹ کے ساتھ جو ہمارا MOU ہوا ہے اس میں ای لسٹنگ شروع ہو رہی ہے. آنے والے 2 مہینوں میں ہم اس کی ای لسٹنگ کریں. ای لسٹنگ مطلب جو پروڈکٹ وہ بیچنا چاہتا ہے اس کی فوٹوگرافی ہوگی, اس کی ایک پرائز ٹیگنگ ہوگی, اور پھر آرٹیزن کی میپنگ ہوگی. اگر وہ پروڈکٹ اس کا بک جاتا ہے, جس کی ہمیں امید ہے کہ وہ آن لائن پلیٹ فارم پہ بکے گا, اس کا ڈائریکٹ بینیفٹ جو ہے وہ اس آرٹیزن اور کم سے کم اس کا نام مینشن ہو اس چیز پہ, اس کا فوٹوگراف ہو کہ یہ جی اس فلاں آرٹسٹ نے بنایا. ایک اور چیز جیسا آپ نے ذکر کیا, ہماری گورنمنٹ آف انڈیا کی بھی ایک اسکیم ہے شلپ گرو کی اسکیم. تو ہمارے بہت سارے جو یہاں کے ہمارے جو نامور اور پاپولر آرٹیزنز اینڈ ویورز ہیں وہ شلپ گرو ایوارڈس جیت چکے ہیں. ہم آج کل اس کی لسٹنگ کر رہے ہیں تاکہ جیسے کہ ہمارا کشمیر ہارٹ ہے, ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو بھی 2-3 اسٹالز دیں تاکہ جہاں پر یہ ہمارے نئے آرٹیزنز اینڈ ویورس ہیں وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں. انفیکٹ ہم اپنے اسکول آف ڈیزائن میں ایک کرافٹ ریسورس سینٹر کریٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں پر ہم ان شلپ گروز, ان ماسٹر کرافٹس مین اور ان ریناؤنڈ آرٹیزنس کے ایکسپیرینسز سے بینیفٹ کریں اور انشور کریں کہ اٹ از کیریڈ فارورڈ ٹو دا نیکسٹ جنریشن. صحیح. اچھا, ہینڈی کرافٹس مطلب یہ ہے کہ ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں, اور جب آپ ٹریننگز منعقد کرتے ہیں تاکہ ینگ جنریشن جو ہے وہ اس اور راغب ہو جائے, لیکن وہاں ہم دیکھتے ہیں آج کل کا جو یوتھ ہے وہ چاہتا ہے, اس کا یہ ماننا ہے کہ میرے پاس مشینز پڑی ہیں, میں کیوں نہ اس دوران جو میں ایک شال تیار کروں, میں کیوں نہ مشین سے وہ جلدی 10 شال اس ٹائم پیریڈ میں تیار کروں اور لوگوں تک پہنچاؤں. ہاتھ سے چونکہ جو بنی ہوئی چیزیں اس کی اپنی ایک انفرادی امپورٹنس ہوتی ہے, اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہوتی ہے, اس کا اپنا ویلیو ہوتا ہے. آپ کی کیا کوشش رہتی ہے اس حوالے سے تاکہ جو ینگ برین ہے وہ آپ کے ساتھ جڑ جائیں, اور اس حوالے سے کیا سکسیس سٹوریز ہے؟ جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارا سیکٹر جو ہے یہ ہینڈ میڈ ہینڈی کرافٹس اور ہینڈلوم کا سیکٹر ہے. اس سیکٹر کو پروموٹ اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایکٹ بھی ہے. اچھا. جسے جموں اینڈ کشمیر کوالٹی کنٹرول ایکٹ کہتے ہیں. اچھا, اس حوالے سے ایک ایکٹ بنا ہوا ہے. جی. پچھلے پروگرام میں جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے اس وقت بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ وی آر ناٹ اگینسٹ مشین میڈ آئٹمس. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جو مشین سے آئٹمس بنانا چاہتے ہیں, بٹ دے شوڈ مینشن in their products کہ یہ machine made item ہے. They should not sell their products in the name of handicraft. That is جہاں پر ہمارا سیکٹر جو ہے, ان کا سیکٹر تو تباہ ہو ہی جاتا ہے because it takes the customer who gets trapped into buying a handmade product, a machine made product in the name of a handmade product. Yes. Within the next 2-3 days he gets to know that he has been duped. Breach of trust ہو جاتا ہے. Exactly. تو ایک تو وہ اپنی مارکیٹ بھی خراب کرتے ہیں, پلس ہمارے مارکیٹ کو بھی امپیکٹ کرتے ہیں, ایڈورسلی امپیکٹ کرتے ہیں. اسی چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے ان کی GI ٹیگنگ کی ہے. جو ہمارے 7 امپورٹنٹ کرافٹس ہیں جس میں کارپیٹ ہے, سوزنی ایمبرائڈری ہے, کروول ہے, چین سٹچ ہے, والنٹ ووڈ کارونگ ہے, پشمینہ ہے, کنی ہے,
these have already been tagged under the GI Act, Geographical Indication of Goods Act, जिसकी रजिस्ट्री चेन्नई में है. इसकी नोडल एजेंसी क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉपर टेक्नोलॉजी है. तो एक तो ये जब भी ये GI टैग प्रोडक्ट आप लेंगे तो आपको ये एश्योरेंस है, ये सर्टिफिकेशन है कि आपने एक जेन्युइन हाथ से बनाया हुआ प्रोडक्ट खरीदा. दूसरा, हमको वी हैव टू प्रोवाइड मोर टीथ टू आवर क्वालिटी कंट्रोल एक्ट. वी शुड हैव दी पावर्स टू क्रैक डाउन ऑन दोज क्लस्टर्स और दोज सेक्टर्स जहां पर ये मशीन मेड आइटम्स सरप्चुअसली बनाए जाते हैं और हैंडमेड के नाम पे बेचे जाते हैं. सही. तो उस हवाले से भी हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं. एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारी GI टैगिंग है, इस टैग के ओनर्स हम नहीं हैं. इस टैग के ओनर्स इसी सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं. यहाँ पर एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी प्रोप्राइटरी होल्डर है, प्रोप्राइटर्स हैं, बाय द नेम ऑफ तहफ़्फ़ुज़ सोसाइटी. जो 6 क्राफ्ट्स हैं वो उनकी जो, अगर आप किसी भी आर्टिजन को, किसी भी वीवर को या किसी भी ट्रेडर को जो इस सेक्टर से मुंसलिक है, अगर उसको GI का टैग लेना है, सर्टिफिकेशन लेनी है, ही हैज़ टू टेक इट थ्रू तहफ़्फ़ुज़. अभी रिसेंटली हमारी कॉरपोरेशन ने अटेम्प्ट की कि वो भी GI टैगिंग अपने प्रोडक्ट्स की करे. डिस्पाइट बीइंग अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, they had to approach Tahaffuz because GI people told them कि भाई we don't know you, we know Tahaffuz. If you are coming through Tahaffuz, then it is assured that you are making genuine handmade products. तो उसको, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो ब्रांडिंग और पैकेजिंग ये दोनों साथ साथ जाएंगी. इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, टाइम लगेगा क्योंकि हम एक ऐसे सेक्टर के साथ ताल्लुक रखते हैं जिस सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज है. इसमें इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बनाने में इतनी है कि प्रोडक्ट बेचने का काम हम कर रहे हैं. मतलब दे गेट सो मच इमर्स्ड इनटू मेकिंग दिस प्रोडक्ट कि दे डोंट रियलाइज कि इसकी प्रॉपर पैकेजिंग कैसे करनी है, इसे इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में कैसे और अट्रैक्टिव बनना है, कैसे प्रोजेक्ट, इसकी प्राइस टैगिंग कैसे करनी है. सो उन चीज़ों पे हम एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने इस मिशन में ज़रूर कामयाब होंगे. अल्लाह ताला आपको सभी अपने मंसूबों में कामयाबी दे. आखिर पे जो हमारे आर्टिजन्स आपको देख रहे हैं, ऐसे नौजवान देख रहे हैं जो इस आर्ट के साथ, इस क्राफ्ट के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं, कुछ लोगों के मन में हेजिटेशन है, उनके लिए क्या पैगाम होगा? क्या किस किस्म की फोर साइटेडनेस और किस किस्म के दूर अंदेश प्लान्स को लेकर आप आ रहे हैं ताकि ये जो दिलों में इस वक्त एक हेजिटेंसी है, एक इनडिसाइसिवनेस है कि क्या हम इस काम को आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं, उनके लिए क्या पैगाम है? जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि ये एक ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज अर्नर वाली इंडस्ट्री है जी. लेकिन इस प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसे लोकल ओनरशिप की बहुत ज़रूरत है. अगर आप हमारे मुख्तलिफ दफातर में जाएं, घरों में जाएं, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि वी आर ऑल्सो इमिटेटिंग मॉडर्न स्टाइल्स, मॉडर्न डिज़ाइंस. सही. हमारे मकान, हमारे घर हेरिटेज हाउसेज होने चाहिए. हमारे घरों में पेपर मैशी डेकोरेटिव्स हैं, हम इन्हीं को ऑप्ट करें जो हमारे पास है. जब तक इससे लोकल ओनरशिप नहीं मिलेगी इस इंडस्ट्री को, तो तब तक इंटरनेशनल मार्केट में इसकी उस किस्म की ब्रांडिंग नहीं होगी. This is when I speak of handicraft and handloom items, I am talking about my own UT. It is an unexplored market. बिल्कुल सही. मसरत साहब, और वक्त होता तो और बात करते, लेकिन घड़ी ने इशारा कर दिया है कि वी हैव टू वाइंड अप द प्रोग्राम. आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आए, आपने मुझे और बहुत ही मुफस्सल और मुदल्लल जानकारी अपने महकमे के हवाले से दी. नाज़रीन, जैसा कि मसरत साहब ने कहा, ये लोग तो काम, इनका महकमा भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी जो अपनी रिवायतों से, अपनी सकाफ़त से जुड़े रहना होगा, तभी हमारी उसमें बका है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आज भी आप हमारे साथ बने रहे. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए. एडवाइजरीज़ और प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए. अपनी सेहत का ख्याल रखिए. अपने खुद से जुड़े लोगों की सेहत का ख्याल रखिए. और देखते रहिए 8 बजे से 9 बजे तक अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK.